अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाज़िर खदमत हूँ, ताज़ा तरीन ख़बरों और उस पर तबसरों के साथ। देखिए, पाकिस्तानी को जितना भी कोई दबाए, जिस तरह आजकल सब लोग ये दबे दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ें इन्वॉल्व है, और इस्टेब्लिशमेंट भी अपने फ़ैसले खुद ही करवाती है और ख़ुद ही पसंद के सियासी लीडर लेकर आती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात इसलिए है कि सियासी लीडर क्यों बिकते हैं उनके हाथों में। सवाल तो ये पैदा होता है ना। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसी जमात बने जो कि आप उनके हाथों में ना खेलें। लेकिन बहरहाल खैर, किस्सा मुख्तसर, मैं अभी इसको भी लेता हूँ टॉपिक को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब का एक बयान है जेल से कि फ़तह मक्का की तरह हम सबको माफ़ कर देंगे। इनके जहन के अंदर चीज़ समा गई, बल्कि डबो दी गई है, इंड्यूस कर दी गई है। वो ये है कि इस्लाम का नाम लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये आमतौर से पाकिस्तानी माशरे की ये बदकिस्मती है कि मज़हब का सहारा लेना पड़ता है, और ज़िद्दी आदमी है। लेकिन आप ज़रा इस बात को गौर करें कि ये किस वक्त कहा उन्होंने। उस वक्त कहा जब ये असद कैसर और दूसरी पार्टी वाले जितने ये मिले थे, जिस तरह पहले था ना कि सर जी इस्लामी टच दे, तो ये भी इस्लामी टच है एक्चुअली। कहाँ मक्का, फ़तह मक्का, कहाँ आप कौन सी ऐसी बड़ी बात आपने कर दी, कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया जिसकी वजह आपने तो उरियानियत फैलाई, आपने शराफत का जनाजा निकाला, आपने असूलों का बेड़ा गर्क किया, आपने मर्द और औरत की फ़र्क को ख़त्म किया। बहुत बड़ा काम किया। तो आप इसकी, और दूसरी बात ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान जो है ना, ऊँट की नस्ल का है। ये माफ़ किसी को नहीं करेगा। अगर कोई ये समझ रहा है ना कि हाफिज़ साहब ये समझ रहे हैं कि ये मुझे माफ़ कर देगा और आएगा और बड़ा नॉर्मल तरीके से चलेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो इंसान के अंदर जैसी शख्सियत बनती है ना शुरू से, तो वो ही आगे चल के काम आती है। इनके जहन के अंदर अपनी माँ का इंतकाम लेना है। असल मसला ये था कि इनकी माँ के ऊपर बड़े जुल्म किए इनके बाप ने। ये माँ को ये लेके आए थे वहाँ से, इलाका गैर से, और वो थी अगवानी थी। तो उन्होंने, ज़ाहिर है कि औरतें ऐसे करती हैं, माएँ जो है ना अपने बच्चों को, जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनका इकलौता बच्चा था, तो उसके जो दिमाग को उन्होंने फुल भर दिया कि तुमने बड़े होकर इंतकाम लेना है मुसलमानों से और ये पाकिस्तानियों से। तो ये इनके जहन के अंदर, अभी देख लीजिए, हर चीज़ के अंदर इस्लाम का नाम लेते हैं, हर चीज़ के अंदर इस्लाम लेते हैं, क्योंकि अगर किसी से इंतकाम लेना हो ना तो उसी का नाम लिया जाए। तो अब आप क्या समझते हैं, काजी साहब को छोड़ देंगे ये? अब मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ कि वाक़ात के साथ। कमिश्नर साहब ने जो, इस्लामाबाद के कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि उसको कमिश्नर तो कहना भी तौहीन है कमिश्नर की। कहाँ कमिश्नर और कहाँ ये तेली, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। उसने ये कहा कि मुझे भी साथ में फांसी लगा दो, और साथ में चीफ जस्टिस को भी, और दूसरा जो था इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है उसको भी फांसी लगा दो। भाई तू कर रहा है ना खुदकशी, दूसरों को क्यों फांसी लगा रहा है? और ये आपके दबे दबे अल्फाज, जब इंसान बोलता है ना तो उसके पीछे पूरी कहानी ओपन हो जाती है। ये आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें। काजी साहब को कौन चाहता है कि हटाए? कौन चाहता है? यूदिया लॉबी चाहती है ना, या यूतिया जो है वही चाहती है ना। तो ये इमरान खान की ज़ुबान पीछे से वही ज़ुबान बोली जा रही है। अभी देखिएगा, हाफिज़ साहब के मुतालिब भी बातें होंगी कि उनको भी हटा देंगे। लाजिम बात है कि जब आप बरसर इख्तिदार आएंगे तो लाजिम बात है कि फिर आप सैक कर सकते हैं, चीफ को भी कर सकते हैं, ज़ाहिर है आपकी हुक्मरानी होगी। तो वो जो खुशी, वो है ना दबी दबी ख्वाहिशें, ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, वो ख्वाहिशें पूरी होंगी नहीं आपकी, क्योंकि आप फ़ौरन के फ़ौरन फ़तह मक्का से मिलाने लगते हैं चीज़ों को। भाई मक्का का इससे ताल्लुक़ क्या है फ़तह मक्का का? ये कोई आपने जंग करी है क्या? जंग तो नहीं की ना। अब बात ये है कि जंग करें, आप ज़रूर करें, तो आप करें, गुरबत के ख़िलाफ़ जंग करें, गुरबत को, और जो आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है मुख्तलिफ़ नस्लों के अंदर, उनको ख़त्म करें। अब आप देख रहे हैं ना कि दो जो सूबे हैं, आप उनको पूरा निकालने की तैयारी मुकम्मल है आपकी, सरहद और बलूचिस्तान पूरा।
پٹھان لابی جو ہے نا تیار ہے بالکل، اور اتنی نفرت ہو رہی ہے بلوچستان میں تو کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، تو آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ تو میں تو بھائی حالانکہ فوجیوں نے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ میں بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے، لیکن جو بھرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ مجھے نہیں اندرون خانہ کہانی، مجھے کچھ تو ہوگا لازم بات ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 100% وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن خراب تو ہر جگہ ہی ہیں۔ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے ساتھ کام کرتے تھے، اب میں نام اس لیے نہیں لے سکتا، دوست احباب ہیں ناراض ہو جائیں گے، لیکن وہ مشہور تھے پیسے لینے میں، وہ تھے ایڈمنسٹریشن میں، اور جب پائی نہیں چھوڑتے تھے، نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے، پائی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جہاں بلیک میلنگ بھی خوب دبا کے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کر لیا آپ نے، لیکن اس کے بعد اب وہ تائب ہو چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں نا، اب پاور نہیں رہی ان کے پاس، اب وہ بچوں کی طرح کٹ اور پیسٹ جو ہے نا، جو وہ لوگ کرتے ہیں نا فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ لگاتے ہیں کہانی ہے کہ اسلام اور یہ اور وہ فلانا فلانا، وہ بیچتے رہتے ہیں۔ بھائی اچھی بات ہے، میں یہ اس کو خدا نہ کرے برا نہیں کہہ رہا، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا بالکل بھی، اگر آپ نے اپنے ماضی سے سبق سیکھ لیا تو آپ، لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ نے جو حرام کمایا ہے نا تو اس کو واپس کر دیں گورنمنٹ کو، تو وہ پھر صحیح بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، اسی پروگراموں کے تحت تو ہی انسان بتاتا ہے نا اپنے عوام کو۔ مجھے ایک ہمارے افسر تھے، انہوں نے سنایا تھا کہ ایک ایسے ہی تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے تھے آدمی، اور انہوں نے بہت رشوت کمائی بہت، اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے شادی کر لی ایک اسلامی ذہن کی لڑکی سے۔ اس کے بعد ان کا حلیہ بالکل تبدیل ہو گیا، ان پہ جانے لگے کیا ہوتا ہے یہ جو تبلیغی جماعتوں پہ بھی جانے لگے، پاجامہ پہننے لگے اور ٹوپی اور یہ وہ جو بھی اسلام کے اندر ہوتا ہے وہ پہننے لگے۔ پھر جناب علی انہوں نے کوشش، جتنا پیسہ کمایا تھا، یہ کچھ 70s کی بات ہے، تو انہوں نے کوئی تقریباً 30 لاکھ جو تھا نا انہوں نے واپس کیا گورنمنٹ آف پاکستان میں۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے لینا تو آسان ہے مگر واپس کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال جب وہ قصہ مختصر کہ وہ رول اینڈ ریگولیشن تو بنتے ہی ہیں، بننے کے لیے ہوتے ہیں نا، بنا کے انہوں نے 30 لاکھ جمع کرا دیے۔ پھر وہ میاں بیوی، ان کا بچہ کوئی نہیں تھا، وہ دونوں پاکستان آئے اور وہ ایک ٹریفک حادثے کے اندر انتقال کر گئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بننا ہے نا تو صحیح معنی بنو، بالکل میں تو انکریج کرتا ہوں کہ مجبوری کی حالت میں بھی رشوت لی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا، مجبوری کوئی نہیں ہوتی، لیکن اپنے بچوں کو اس طرح سے سکھائیں کہ وہ، تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی، تو عمران خان صاحب جو ہے نا سب سے پہلے اپنے اداروں کو درست کریں، مطلب اگر وہ آتے ہیں اقتدار کے اندر، یہ جو کہانیاں ڈالنی ہے نا کہ اسلام اور فتح مکہ، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، اس سے کوئی پاکستان کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے، اس مذہب کے جھوٹے نعرے سے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ آپ خدمت کریں انسان کی، انسان کوئی بھی اس پاکستان کی جو پریمیسز ہے، حصے کے اندر جو بھی رہ رہے ہیں، چاہے وہ ہندو رہ رہے ہیں یا عیسائی رہ رہے ہیں یا سکھ رہ رہے ہیں یا کوئی بھی رہ رہا ہے، ارسپیکٹیو کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، آپ ان کی پوری طریقے سے خدمت کریں، یہ ہے انسانیت۔ جب وہ انسانیت آپ کریں گے تو اس کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں بتاؤں کہ ایران کتنا کٹر ہے اسلام کے معاملے میں، یہودیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جو یہودی وہاں رہتے ہیں نا وہ جاتے ہی نہیں ہیں اسرائیل، حالانکہ اسرائیل نے ہر اپنے اسرائیلیوں کو کہہ رکھا پوری دنیا میں کہ جہاں کہیں ہو ان کو ہماری نیشنلٹی اوپن آفر ہے، آپ آ جائیں ہمارے کنٹری میں، لیکن وہ نہیں جاتے وہاں، اس لیے کہ ان کو محبت ملی ایسی۔ ایرانیوں نے اتنی محبت دی، جب انسان تعلقات ایسے ہو جاتے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کر بھی تعلقات ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا تعصب ہے، بالکل ہوگا، بالکل تعصب پاکستان میں تعصب ہے، اس میں تو انڈیا میں بھی ہے، لیکن ہم بھی انجینئر بنے، اپنے میرٹ پہ بنے، اور ہمارے پاس لاڑکانہ کا ڈومیسائل تھا، لاڑکانہ میں آپ کہیں گے کہ یار وہاں تو بہت زیادہ اردو اسپیکنگ، میں اردو اسپیکنگ سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن میرے والدین مہاجر تھے، لیکن میں تو نہیں، میں تو بائی برتھ سندھی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں سندھی ہونے پر۔ تو اگر ہم اپنی دھرتی سے پیار کریں گے نا تو دھرتی بھی ہم سے پیار کرے گی، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس دھرتی پر، تو کیوں نہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مقام بھی ملا، ہم نے سروس بھی گورنمنٹ کی بھی کی بڑے مزے میں الحمدللہ، اور ہمارے جو سندھی بھائی ہیں، ہمارے پنجابی بھائی ہیں،
ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی ہیں، ہمارے جو بھی بھائی ہیں، سب اپنے بھائیوں سے بڑھ کر محبت کی. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ نفرتیں بھی ہوتی ہیں. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ سارے اچھے ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا اگر آپ بس یہ چلتی رہتی ہے دنیا جو ہے نا اس قسم کی. اگر آپ محبت کریں گے نا تو آپ کو محبت ملے گی. اگر آپ نفرت کریں گے کہ ہمیں جنت میں جانا اور سب کو دوزخ میں جانا ہے تو وہیں بات گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں بھی جنت میں بھیجے اور دوسروں کو بھی جنت میں بھیجے، اس کا اصول ہے بھائی. لیکن سب سے پہلے آپ جو بات ہو رہی تھی کہ معاشرے کے اندر آپ اس قسم کا انصاف کریں کہ آج آپ دیکھیں تو صحیح نا، آپ کے دور میں عمران خان صاحب، آپ کے دوران میں 3.5 سال تو آپ کو ملے تھے نا. اب چلو ٹھیک ہے آپ کو کم ملے تھے، کمپیئر تو ہو جاتا ہے نا اس سے. اگر 3.5 سال کسی کی بھی نکال کے دیکھ لیں تو کمپیئر تو ہو سکتا ہے، ایسی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے کسی کو سیدھا کیا؟ کسی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کچھ تو امپرومنٹ لیا ہے آپ؟ جو اسلام کا آپ نام لیتے ہیں اتنا آگے بڑھ کے کہ اسلام اب بھی میں یہ اسلام کروں گا، اٹ از ناٹ پاسبل. کوشش اچھی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نظام کو بہتر کروں گا. اسلامی نظام تو ہے ہی نہیں، اس نظام کو بہتر کروں گا، پاکستانی نظام کو بہتر کروں گا. اسلام کا تو بعد میں آتا ہے نا، کہ پھر وہ پریسائز ہو جاتا ہے نا. پہلے تو ایک بڑا نظام ہوتا ہے جس کے اندر ہر وہ ہوتی ہے، لیکن آپ پریفرنس دے دیتے ہیں کہ چلو بھائی آپ کے اپنے جیسے رشتہ دار ہیں ان کو آپ زیادہ پریفرنس دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، حالانکہ دینا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے پریفرنس. وہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. حضرت عمر اور حضرت عثمان کی باتیں کرنا تو بہت بڑی بات ہے. چھوڑیں اس ذکر کو. آپ پاکستان کو غربت جو لیول کتنا نیچے گر گیا، کتنا کرپشن بڑھ گیا. آپ خود ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتے تھے تو آپ کسی کو کیا کہیں گے کہ بس میں سفر کرو. نواز شریف کو میں اس لیے پسند کرنے لگا ہوں اب میں کہ یار جب کمپیئر کرتا ہے نا تو اس نے باتیں نہیں کی تھیں، اس نے کچھ کام بھی کر کے دکھائے تھے. تو اب میں حیران ہوتا ہوں کہ آصف زرداری کے مقابلے میں جو بلاول ہیں وہ کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور کافی اچھی چیزیں بیان کر رہے ہیں. اگر وہ اسی سلسلے میں چلتے رہے، نیت خراب نہ ہوئی، تو وہ بھی اچھا لیڈر بن سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر نانا کی تو آئی ہوگی نا، اور ماں کی بھی آئی ہوگی یقیناً. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف خالی کسی کو کرٹیسائز کرنا بھی اچھی بات نہیں کہ آرمی نے ہر چیز. ابھی پڑھ رہا تھا ایک کسی نے دوست نے بھیجا مجھے کہ آرمی نے جو تھا 45 جو فارم تھا وہ فیٹ کر دیے غلط. بھائی جاؤ کورٹ کے اندر، کورٹ کھلے میں نا. قاضی صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. اور قاضی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا سر جی آپ جو ہے نا اب منہ نہ چھپائیں، آپ کھل کر آ جائیں سامنے اور اس کیس کو فائنلائز کریں کہ بے ایمانی ہوئی یا نہیں ہوئی. جو بے ایمانی اگر ہوئی ہے تو اس کو ختم کریں، ان سیٹوں کو دوبارہ الیکشن کروائیں. جو بالکل صحیح ہیں ان کو آگے بڑھنے دیں اور اسی پہ حکومت بنائیں جس کا بھی بنتا ہے. اور یہ تو حکومت جو بنانا ہے نا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار بڑی اچھی بات ہے ہمیں وزارتیں ملے گی، نہیں. آپ پوچھیں ان سے کہ بھائی تم نے کیا کام کیا. 1 سال کا بس ٹارگٹ دیں اور اس کے بعد دیکھیں اگر وہ نہیں کام کرتے تو آپ ان کو ہٹا دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اب دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تو دعائیں ابھی اتنی دور سے بیٹھ کے صرف دعا بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ایک تو اس میں جو وہ نہ کریں، شرپسندی پہ مت آئے. کیونکہ یہ لوگ جو لیڈرز ہیں نا کوئی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. آپ کے بچے پھنس جائیں گے، جیلوں میں چلے جائیں گے اور ان کی زندگی خراب ہو جائیں گے. آپ کسی کی بات میں نہ آئیں اور اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی فیملی کو پالیں. اور یہ آپ نے ووٹ دے دیا بس یہ کافی ہے. اب یہ جانے وہ جانے کیا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں جانے اور گورنمنٹ جانے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سیٹل کرتی. امید ہے کہ وہ سیٹل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور شیطان سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا پاکستان دیکھنے کو ملے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.